अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, अगर कल सुबह खबर आए कि इंडिया ने अपनी आर्मी खत्म कर दी या पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि अब हमें स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत नहीं, क्या होगा? शायद पूरी दुनिया हैरान रहेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक रीजन में रहते हैं जहां सिक्योरिटी और बॉर्डर्स सबसे बड़े इश्यूज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वाकई ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जिनके पास एक भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है और फिर भी वो सलामत हैं, उनकी इकोनॉमी चल रही है और उनकी सोवरेन भी बरकरार है। आखिर उनकी हिफाजत कौन करता है? अगर कोई हमला हो जाए तो वो क्या करते होंगे? क्या सिर्फ पुलिस, कोस्ट गार्ड और इंटरनेशनल ट्रीटीज के सहारे कोई मुल्क सरवाइव कर सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसी सिक्योरिटी मॉडल छुपा है जिसके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं है? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स और इंटरनेशनल एविडेंस के साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो शायद आज से पहले कभी किसी ने इस अंदाज में एक्सप्लेन नहीं किया होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो का आप जो इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा और आपको हमेशा इसमें ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक चीज़ आती है, आर्मी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस आर्मी का हम रोज नाम सुनते हैं उसे स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं? क्या हर आर्मी स्टैंडिंग आर्मी होती है या इस लफ्ज का कोई और खास मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडिंग आर्मी होती क्या है। स्टैंडिंग आर्मी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडिंग आर्मी। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग आर्मी होती क्या, स्टैंडिंग आर्मी। तो स्टैंडिंग आर्मी को समझने के लिए हम देखेंगे ये वाली स्लाइड कि स्टैंडिंग आर्मी से मुराद है कि परमानेंट आर्मी, जहाँ पे फुल टाइम और प्रोफेशनली ट्रेन्ड मिलिट्री फोर्स होती है जो अमन के दौर में भी हर वक्त तैयार रहती है। यानी चाहे मुल्क में जंग हो या ना हो, ये फोर्स हमेशा एक्टिव रहती है और अपनी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और सिक्योरिटी ड्यूटीज जारी रखती है। इस स्टैंडिंग आर्मी के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। तीन बुनियादी हिस्सों की बात करेंगे। एक को हम बोलते हैं आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। सर, ये आर्मी क्या होती हैं? ये जमीनी सरहदों पे काम करती हैं और ये हिफाजत जमीनी सरहदों पे करता है। दूसरी जो इसकी ये हिस्से हैं, ये क्लासिफिकेशन है, वो है बेटा नेवी। नेवी क्या होती है? जो समंदरी हदूद और सी रूट्स के को सिक्योर करती है। और तीसरी जो इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है वो है बेटा एयरफोर्स। क्या है? एयरफोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एयरफोर्स। एयरफोर्स जो मुल्क के हवाई हदूद की हिफाजत करते हैं और इमरजेंसी में तुरंत रिस्पांस देती है। अब इम्पोर्टेंस, स्टैंडिंग आर्मी का सबसे बड़ा मकसद होता है अगर किसी भी वक्त मुल्क पर बाहरी हमला हो या कोई नेशनल इमरजेंसी पैदा हो तो रिस्पांस देने के लिए ट्रेन्ड सोल्जर्स पहले से तैयार हो। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज अपनी स्टैंडिंग आर्मी को नेशनल सिक्योरिटी की बैकबोन मानते हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल शुरू होता है, अगर स्टैंडिंग आर्मी इतनी ज़रूरी है तो फिर कुछ कंट्रीज ने ऐसा हमेशा के लिए इस आर्मी को क्यों ख़त्म कर दिया? क्या उन्हें दुश्मन का कोई खतरा नहीं रहता है या फिर उनके पास कोई सिक्योरिटी का और मॉडल है? आप देखेंगे इसमें अब सवाल ये उठता है, अगर स्टैंडिंग आर्मी अब इतनी ज़रूरी है तो इसको मुल्क का एक बैकबोन समझा जाता है, तो क्या कोई मुल्क इसके बगैर सरवाइव कर सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ से ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दुनिया में आज भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें। अब देखेंगे यहाँ पे दुनिया में आज भी 20 से ज़्यादा ऐसी सोवरेन कंट्रीज हैं, याद रख लेना, मोर देन 20। सर, 20 से ज़्यादा ऐसी कंट्री है दुनिया में आज भी जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी है ही नहीं। दे डोंट हैव दिस स्टैंडिंग आर्मी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझना है हमें, आर्मी ना होना और सिक्योरिटी ना होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं,
یہ اصل میں یہ کنٹریز بالکل بھی ڈیفense لیس نہیں ہیں. ان کے پاس پولیس فورسز، کوسٹ گارڈ، اسپیشل سیکیورٹی یونٹس اور ضرورت پر انٹرنیشنل ڈیفenس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی سیکیورٹی تھرٹ پیدا ہو تو یہ اپنے الائز اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. سو انٹرسٹنگ کمپیریزن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا یا پاکستان جیسے کنٹریز کی بات کریں تو ان کے لیے اسٹینڈنگ آرمی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی لمبی بارڈرز ہیں، اسٹریٹجک چیلنجز ہیں اور ریجنل سیکیورٹی تھریٹس بھی یہاں پہ موجود ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن ہر کنٹری کی جیوگرافیکل پوزیشن اور سیکیورٹی نیڈس ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کچھ چھوٹے اور پیسفل کنٹریز نے الگ سیکیورٹی ماڈل اپنایا ہے. سو اب یہاں پہ لیکن اب سب سے انٹرسٹنگ سوال یہ ہے، آخر یہ کنٹریز کون سی ہیں؟ کیا ان میں فیمس کنٹریز بھی شامل ہیں؟ اور کس کنٹری نے سب سے پہلے اپنی اسٹینڈنگ آرمی کو ختم کیا ہے؟ تو اب دیکھیں گے اس کو اگلے والی سلائیڈ میں. سب سے پہلے اگزامپل کی بات کریں گے وہ ہیں کوسٹاریکا، جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کوسٹاریکا. کوسٹاریکا نے پہلی بار دنیا کا سب سے فیمس اگزامپل قائم کیا ہے. اس ملک نے 1948 میں سب سے پہلے سول وار کے بعد 1949 میں اپنی اسٹینڈنگ آرمی کو آفیشلی 1949 میں اسٹینڈنگ آرمی کو آفیشلی ابالش کر دیا. تب سے لے کے آج تک کوسٹاریکا نے پرمنٹ آرمی بالکل بھی نہیں بنائی. جو پیسے پہلے ڈیفنس پر خرچ ہوتا تھا اسے اب ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، انوائرمنٹل ایشوز پر انویسٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج کوسٹاریکا دنیا کے سب سے ایک پیسفل اور انوائرمنٹلی فرینڈلی کنٹریز میں سے شمار ہوتا ہے. اب دوسری کنٹری کی ایگزامپل لیں گے جو ہیں آئس لینڈ. آئس لینڈ کی ایگزامپل ایک انٹرسٹنگ کیس ہے یہاں پہ، کیونکہ آئس لینڈ خود ایک نیٹو کا ممبر ہے لیکن اس کے پاس اپنی اسٹینڈنگ آرمی ہے ہی نہیں. پھر اس کی سیکیورٹی کوسٹ گارڈ، پولیس فورس، نیٹو ان کے ڈیفنس کوآپریشن کے ذریعے مینٹین ہوتی ہے. اور تیسرا بات رہا پاناما پیپرز کا، آپ نے سنا ہی ہوگا. پاناما جو ایک ایسی کنٹری ہے جنہوں نے 1989 سے لے کے 1990 تک جو وہاں پہ پولیٹیکل ایونٹس ہوئے اس کے بعد اپنی آرمی کو بالکل انہوں نے ڈیزالو کیا ہے، ابالش کیا ہے، اور آج وہاں انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ واری ہے وہ نیشنل پولیس اور دوسری کچھ سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہے. اب یورپ کے دو چھوٹے کنٹریز اور جن کے نام ہیں، ایک کا نام ہے انڈورا، دوسرے کا نام ہے لکٹنسٹائن. سو انہوں نے بھی اپنی جو اسٹینڈنگ آرمی، جیسے لکٹنسٹائن نے 1868 میں اس کو ابالش کیا ہے. سو ضرورت کے وقت ان کی سیکیورٹی کے لیے نیبرنگ کنٹریز مدد کرتی ہیں اور ان کے کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس بھی اس ٹائم کام آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوچنے والی بات ہے، اگر ان کنٹریز کے پاس آرمی نہیں ہے تو پھر کسی دشمن کو ان پر حملہ کرنے سے روکتا کون ہے؟ کیا صرف انٹرنیشنل ایگریمنٹس کافی ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ سو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اسٹرانگ ڈپلومیسی، جو ہم اگلے والے سلائڈ پہ دیکھیں گے. سو یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کریں گے. سر ڈپلومیٹک ریلیشنز میں آپ کو سمجھنا کیا ہے، اس میں یہ کہ سب سے پہلا پلر جو ہے نا وہ اسٹرانگ ڈپلومیسی ہے. یہ کنٹریز ہمیشہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے اور فرینڈلی ریلیشنز بنائے رکھتے ہیں. ان کی فارن پالیسی کا مقصد جنگ نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ امن اور کوآپریشن ہوتا ہے. اس وجہ سے ان پر ملٹری کنفلکٹ کا خطرہ بھی کافی کم رہتا ہے. دوسری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ سو وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ڈیفنس ٹریٹی. کیا ہوتی ہے؟ ڈیفنس ٹریٹی. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک منٹ آپ دیجیے گا. ڈیفنس ٹریٹی دوسرا ایک ہوتا ہے. اس میں دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ پلر ہوتا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈیفنس ایگریمنٹس میں آتا ہے. کچھ کنٹریز نے دوسرے پاورفل ملکوں یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی باہری حملہ ہو تو
ان کے allies that mean جن کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے ان کی سیکیورٹی میں بالکل مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئس لینڈ کی سیکیورٹی میں نیٹو کا ایک اہم رول رہتا ہے۔ ایک اور پلر کی بات کریں گے، وہ ہیں جو کہ تیسرا پلر مانا جاتا ہے، پولیس فورس اور کوسٹ گارڈ۔ یہ فورسز صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کرتے بلکہ بارڈر سیکیورٹی، ٹیررزم، سمگلنگ اور ایمرجنسی سچویشنز کو بھی یہ بالکل ہینڈل کرتے ہیں۔ یعنی سیکیورٹی کا نظام ختم نہیں ہوتا، صرف اس کا اسٹرکچر مختلف ہوتا ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے انویسٹمنٹ ان کہاں پہ ڈیولپمنٹس۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آرمی نہ رکھنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس پر خرچ ہونے والا بہت سارا پیسہ جیسے ہندوستان اور پاکستان کرتے ہیں، وہ اس پیسے کو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی ایسے کنٹریز ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بہت اچھی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں اس میں۔ لیکن کیا صرف ڈپلومیسی اور ایگریمنٹس ہمیشہ کام کرتے ہیں؟ کیا اس ماڈل کا کوئی نقصان بھی ہے کیا؟ اور اگر کوئی پاورفل کنٹری ان جیسے کنٹریز پہ حملہ کر دے تو کیا یہ اپنا دفاع دیٹ مینس ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر سسٹم کی طرح اس ماڈل کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، پروز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج مینس کونس بھی ہیں۔ آئے دونوں کو بیلنس کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اس کے ایڈوانٹیجز۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ پہلا ایڈوانٹیج ہے مور منی فار ڈیولپمنٹ۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی کو مینٹین کرنے پر ہر سال بہت زیادہ بجٹ خرچ نہ ہوتا ہے۔ جب پرمٹ آرمی نہیں ہوتی ہے تو پیسہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، روڈز، ٹیکنالوجی یا اور بھی پبلک ویلفیئر پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کوسٹا ریکا جیسے ملکوں نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ میں بہت ترقی کی ہے۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیفنس کیپٹل جو بلینز میں خرچ نہ ہوتا تھا وہ اب یہ دوسرے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں لگاتے ہیں۔ ایک اور ہے اس پہ، وہ یہ ہے کہ پیسفل انٹرنیشنل ایک امیج بن جاتی ہے جو کہ گلوبل امیج بن جاتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہیومن گلوبل کیپٹل بڑھ جاتا ہے، پیسفل گلوبل امیج یا گلوبل امیج بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے ملکوں کی انٹرنیشنل امیج ایک پیس لونگ نیشن کی بنتی ہے جہاں پہ یہ کنٹریز جنگ کے بجائے ڈپلومیسی، ڈائیلاگ اور انٹرنیشنل کوپریشن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے فارن انویسٹمنٹ اور ٹورزم بھی فائدہ مل سکتا ہے اور وہاں پہ یہ سارے چیزیں وہاں پہ پروموٹ ہوتے ہیں۔ ڈومیسٹک پیس بھی ہوتا ہے، سو اس سے کوئی انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ، یہاں پہ ایسے چانسز بالکل بھی نہیں رہتے ہیں۔ اب اس کے کونس کی بات کریں گے، آگے نیگیٹو پوائنٹس کی۔ سب سے پہلے الائیڈ ڈپینڈنسی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، اس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اس کا کہ کنٹریز اپنی سیکیورٹی کے لیے اکثر الائیڈ کنٹریز یا انٹرنیشنل ڈیفنس ایگریمنٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایمرجنسی کا وقت مدد دیر سے ملے تو سیکیورٹی رسک اس میں بالکل پیدا ہو سکتی ہے، اور اس میں لمیٹڈ آٹونومی ہوتی ہے، یہ دوسروں پہ زیادہ ڈپینڈ ہوتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ماڈل ہر کنٹری کے لیے بالکل کام نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر انڈیا، پاکستان، چائنا یا دوسرے بڑے ایسے ملک جن کے پاس لمبی بارڈرز ہیں، اسٹریٹجک چیلنجز اور ریجنل ٹینشنز ہیں، ان کے لیے اسٹینڈنگ آرمی نیشنل سیکیورٹی یا بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے ہر کنٹری اپنی جیوگرافیکل لوکیشن اور سیکیورٹی نیڈز کے مطابق ڈیفنس پالیسی بناتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا بنا اسٹینڈنگ آرمی کے چلنا ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے یا پھر یہ صرف کچھ چھوٹے اور پیسفل کنٹریز کے لیے ممکن ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ان امپورٹنٹ فیکٹرز پر جو ایگزامز میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا فیکٹ، دنیا میں 20 سے زیادہ سوورن کنٹریز ایسی ہیں جن کے پاس اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں یا ان کے پاس سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹ اس کا یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اسٹینڈنگ آرمی کا مطلب ہوتا ہے کہ پرمنٹ، فل ٹائم اور پروفیشنل ٹرین، جو کہ ہم نے دیکھا تھا۔ ایک اور فیکٹ ہم نے یہ پڑھا اس میں کہ ان کنٹریز کی سیکیورٹی کا بنیادی نظام پولیس فورس، کوسٹ گارڈ، اسپیشل سیکیورٹی ایجنسی، ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس پہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس میں ایک کنکلوژن دیکھیں گے کہ ہیں کیا۔
اس ٹاپک کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ ہر کنٹری کے لیے ایک ہی ڈیفنس ماڈل صحیح نہیں ہوتا. چھوٹے اور پیسفل کنٹریز کے لیے بنا اسٹینڈنگ آرمی کے ایک منٹ دیجیے گا بنا اسٹینڈنگ آرمی کے سسٹم کام کر سکتا ہے، لیکن انڈیا، پاکستان، چائنا یا دوسرے کنٹریز کی اگر ہم بات کریں گے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے اسٹرانگ آرمڈ فورسز نیشنل سیکیورٹی کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کسی بھی ڈیفنس پالیسی کو سمجھنے سے پہلے اس کنٹری کی جیوگرافی، ہسٹری اور سیکیورٹی چیلنج کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اب آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اگر آپ اپنے ملک کی ڈیفنس پالیسی ڈیزائن کرتے تو کیا آپ اسٹینڈنگ آرمی کو ضروری سمجھتے ہیں یا ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس پر زیادہ بھروسہ کرتے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو ایسی ہی یونیک اور ایویڈنس بیسڈ ایجوکیشنل ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے. ملتے ہیں اگلے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.